बड़ी मार्केटों का बिजनेस 6 बजे के बाद तकरीबन बंद हो जाता है, मगर शॉपिंग के लिए खुली रहने वाली मार्केटें रात गए तक खुली रहती हैं। हुकूमत को चाहिए कि मार्केटों का वक्त रात 8 बजे तक रख दिया जाए और इसके अलावा इतवार वाले दिन भी मार्केटों को खोलने की इजाज़त देनी चाहिए। इन बातों का इजहार सीनियर ताजर रहनुमा चौधरी सुल्तान महमूद ने सिटी 4 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। सीनियर ताजर रहनुमा चौधरी सुल्तान महमूद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रुकन भी हैं और वो अरसा दराज से ताजरों की फलाह बहबूद और उनके मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। उनकी एक खास बात है कि वो गरीबों के लिए दर्द दिल लगते हैं। इस वक्त लाहौर सिटी 4 न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी सुल्तान महमूद के साथ हैं, आइए देखते हैं। जी, हमारे साथ बड़े सीनियर रहनुमा ताजर चौधरी सुल्तान महमूद साहब हमारे साथ हैं। आए उनसे पूछते हैं ताजरों के जो मसाइल हैं, उनसे ये पूछते हैं क्या मसाइल हैं। तो उनके पास चलते हैं, पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी चौधरी साहब, आपका टाइम देने का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। चौधरी साहब, रात को 8 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, मुल्क के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्या आप इनको लीव लेके दे रहे हैं ताजर लोगों को? क्या सर मसाइल हैं, ये सब थोड़ा सा आप आगाह कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक जो तल्लुक़ है 8 बजे का बंद होने का, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क इस वक्त एक एमरजेंसी में है। तो एमरजेंसी में अगर हम ये इतना कुर्बानी कर लें तो कोई इतनी हर्ज की बात नहीं है। और दूसरा, सारी मार्केटों का तो वैसे ही जो बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट्स हैं वो 6 बजे के बाद तो उनका बिज़नेस बंद हो जाता है और वो अपना वाइंड अप शुरू कर देते हैं और 7 बजे तक वो लोग घरों के लिए मूव कर जाते हैं। हाँ, कुछ जो हैं शॉपिंग के लिए, जैसे कि कपड़े वगैरह, ज्वेलरी, और जो ज़्यादातर ख़वातीन के जो हैं उनकी शॉपिंग का मसला है, तो वो अगर हम उसके लिए भी अगर गवर्नमेंट चंद एक सेक्टर को राय दे दे, या मेरे ख़्याल में ये टाइम अगर 8 बजे का ही रखा जाए, लेकिन ये जो घरेलू शॉपिंग है जिसमें कि औरतों का अमल दखल शामिल है, वो अगर गवर्नमेंट इनको इतवार वाले दिन भी एक टाइम दे दे कि 12 बजे के बाद या सुबह 9 बजे के बाद ऑनवर्ड शाम को 7 बजे 8 बजे तक वो लोग भी अपना जो भी किसी ने शॉपिंग करनी है वो कर ले। इस तरह देखें, ये इस वक्त तो हम सबको एक दूसरे के साथ तावन करेंगे तो ये मुल्क चलेगा, वरना इस तरह अगर हम अपनी ही हर आदमी अपनी ही देखेगा कि मुझे किस में कंफर्ट है या मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ही हो जाए। और पूरी दुनिया में, यूरोप में आप चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अगर आप देखें तो शाम को 6 बजे के बाद तो वहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स बंद हो जाते हैं। तो ये हमारे दीन का भी हिस्सा है कि आप लोग सुबह उठें, काम पे जाएं और जल्दी वापस आएं। तो अब हम लोगों ने रूटीन बना ली है कि ये जो ख़ास तौर पे ये जो जूते, कपड़े और दूसरी चीज़ों की खरीदो फरोख्त है, ये तो लोग आते ही 12 बजे के बाद है। अच्छा चौधरी साहब, दूसरा सवाल ये है, मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई है, इंपोर्ट भी नहीं हो रही, तो आप हुकूमत पाकिस्तान जो सी है वो कंटेनर रुके हुए हैं पोर्ट पे, तो बहुत ही मसाइल डैमेज पड़ रहा है। उसके बाद ड्यूटियाँ बढ़ गई हैं, डॉलर का बहुत ज़्यादा जनाब 300 तक पहुंच गया है। तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके बारे में आपकी जो तशवीश है वो बिल्कुल ठीक है कि हमारी एक्सपोर्ट भी कम हो गई है और हमारी इंपोर्ट बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। मुतासर ही नहीं, बल्कि वो एक कह लें कि जिन लोग छोटे सरमायाकार तो बिल्कुल इसमें रुल गया है कि उतने का माल नहीं जितना इसके ऊपर डैमेजेस और डिटेंशन पड़ गई हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने पीछे जब ये एक रिलीफ देने की दिया था कि जी 165 डेज़ के ऊपर अगर आप माल मंगवा लेते हैं तो आपको रिलीज़ भी कर देंगे और प्लस ये आपके ऊपर जो डिटेंशन वगैरह ये भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तक कोई डिटेंशन वगैरह का मसला हल नहीं हुआ, ये वहीं पे वहीं है और एलसी नहीं खुल रही। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट के पास इस वक्त अभी तक जो है वो माशी तौर पे उनको ना डॉलर नहीं अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो इंपोर्ट के लिए डॉलर अभी तक वो अरेंज नहीं कर पा रहे। अच्छा चौधरी साहब, आप लाहौर प्रेस क्लब के सामने बहुत बड़ा एहतजाज हुआ जिसमें आप भी शामिल थे, उसके बाद मियां अंजम निसार साहब, फिर उसके बाद काफ़ी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काफ़ी ताजर मौजूद थे। तो उन्होंने स्ट्राइक की वहाँ पे,
کوئی حکومت پاکستان نے یا کچھ اس کا لائے عمل نکلا ہے یا نہیں نکلا؟ کیا سر اس کے مسائل دیکھیں آگے وہ بڑھے ہیں؟ جس دن پریس کلب کے سامنے یہ احتجاج ہو رہا تھا میں اس میں شامل نہیں تھا. ہم اس وقت الفلاح بینک کے جو ہیڈ تھے ان سے میٹنگ کر رہے تھے کہ آپ تاجروں کے حوالے سے ان کو ریلیف دیں اور ان کے مال ریلیز کریں کیونکہ مال پورٹوں کے اوپر پڑے خراب ہو رہے ہیں اور جو ڈیمیج ہے وہ بھی فورن کمپنیز کو جائے گا, آپ کو تو جانا نہیں ہے. تو ہمارے بیٹھے ہوئے ہی ادھر ہی اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک سرکولر آ گیا تھا کہ جی آپ لوگوں کے مال جو ہے بینکوں کو انسٹرکشنز دے دی تھی انہوں نے کہ آپ ان کو مال ریلیز کرنا شروع کر دیں. اس لیے وہ جو احتجاج تھا وہ سمجھ لیں کہ بالکل بے معنی ہو کے رہ گیا. اس کے احتجاج کے اگینسٹ کوئی ایسی نئی چیز یا کوئی ایسا نیا بینیفٹ نہیں مل سکا. اچھا سر، دن بہ دن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، اس کے بعد پیٹرول مہنگا ہو گیا. پیٹرول مہنگا ہونے کی صورت میں سونا بھی مہنگا ہو گیا، ڈالر بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو صاحب آپ چھوٹے تاجروں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے نا یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. یہ یہاں پہ ہی نہیں، میں نے پورے کافی لوگوں سے یورپ میں بھی، انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی لوگوں سے بات کی ہے. سب یہی بتا رہے ہیں کہ چیزیں جو 30-40 روپے کی تھی وہ 100-125 کی ہو گئی ہیں. ہمارے ادھر جو ہے مہنگائی اس لیے زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے. جب ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو اس کی کسٹم ڈیوٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک بہت زیادہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ سامنے آتی ہے. جبکہ تاجر تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی نہ کسی حوالے سے گزارا کر لیں. مجھے تو فکر ہے ان ملازمین کی، ان تنخواہ داروں کی جن کی نہ تنخواہیں لوگوں نے بڑھائی ہیں نہ ان کی کوئی آمدن بڑھی ہے، جبکہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ ان کی تقریباً اگر 100 روپے کسی کا خرچہ تھا تو آج وہ 160-170 روپے سے کم پہ چلا گیا ہے، جو سب سے تشویشناک بات ہے. اس کے لیے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ جو بھی بیسٹ سے بیسٹ ہو سکتا ہے اس طبقے کے لیے کچھ کرے. اور دوسرا تاجروں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے طور پہ اپنے ملازمین کی طرف دیکھیں اور اگر کوئی زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ملازمین کو دیکھیں، ان کا حق ہے. اور تنخواہوں میں بھی جہاں جس حد تک مناسب ہو سکتا ہے ان کی تنخواہیں بھی بڑھائی جائیں. اچھا جو صاحب آپ نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے انجمن رائیں، تو آپ بڑا غریبوں کے لیے وہاں پہ رمضان میں آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ادروائز آپ بہت زیادہ غریبوں کے اوپر سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں. سر آگے رمضان آ رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ تھوڑا سا ہمیں دیکھیں جی میں انجمن رائیوں کے پلیٹ فارم سے تو کچھ نہیں کرتا. میری ایک اپنی تنظیم ہے میرے بیٹے کے نام سے، مبا فاؤنڈیشن، جو کہ ہم خود ہی اپنے لیول پہ ہی چلاتے ہیں. اور وہ ہم آج سے نہیں پچھلے 20 سال سے ہم ہر رمضان میں لوگوں کو سبسیڈائز کر کے 40%، 50% اور سم ٹائم 60% تک چیزوں کو رعایت کر کے دیتے ہیں. اور اس سال بھی ہماری تیاری ہو رہی ہے، ہم سارا جو سامان ہے بیسک چیزیں وہ خرید رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رمضان میں ہم یہ بازار لگائیں گے. اور بلکہ میں اس میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی لوگ اپنا استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنے محلوں میں، علاقوں میں جس طرح بھی ہو سکے ان لوگوں کو سامان کی شکل میں یا سبسیڈائز کر کے چیزیں بیچیں. کیونکہ سفید پوش جو لوگ ہیں وہ خیرات لینا بھی پسند نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے ہم جب سبسیڈائز کر کے چیزیں، جیسے کہ سیل لگتی ہے تو ہمارے جیسے لوگ بھی جا کے سیل پہ چیزیں لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے کہ یہ ہم نے 100 کی چیز 50 میں لے لی ہے. تو اسی طرح ہی جب یہ سبسیڈائز کر کے آپ ایک بازار لگاتے ہیں تو لوگ اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے کہ مجھے ایک سے سستی چیز مل رہی ہے. تو یہ آنے والے وقت میں تو میں یہی کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ ویسے بڑا مقدس مہینہ ہے اور خیرات کا مہینہ ہے. اس میں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ڈیلی نیڈز کی ان کی ضروریات ہیں بیسک، ان کے لیے وہ خاص اہتمام کریں. اچھا چوئی صاحب مجھے یہ بتائیں، جو پاکستان میں یہ اس ٹائم سیاست کی صورتحال جاری ہے تو ملک دن بہ دن نیچے جا رہا ہے، تو سر آپ سیاستدان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
دیکھیں جی، جہاں تک اس وقت ملک کے نیچے جانے کی بات ہے، میں کہتا ہوں ملک پچھلے 50 سال سے نیچے جا رہا ہے، اور جو بھی آ رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے. اور یہ جب تک آپ اپنے سسٹم کو چینج نہیں کریں گے، اور یہ جو پارٹیز بڑی بڑی ہیں ان کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنے یہ سینئر پولیٹیشنز ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں کہ اب انہیں چاہیے کہ کچھ آخرت کے لیے بھی کر لیں. اچھا چوہے صاحب یہ بتائیں، کبھی کوئی سیاستدان میاں نواز شریف یا عمران خان کے پارٹی کے بندے آپ کے پاس کوئی آئے ہیں ہمارے پارٹی جوائن کریں، آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا جی کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اور میں نہ ہی کسی سے انسپائر ہوں، اور نہ ہی میں مطمئن ہوں. اور مجھے سیاست کے لیے بالکل مجھے کچھ آفرز آئیں، لیکن میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ بھئی میں نے سیاست میں مجھے ملے گا کیا؟ کرپشن نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، کسی کا ناجائز کام نہیں کروں گا، تو پھر مجھے گالیاں ہی پڑنی ہیں، اور میں پیسے لگا کے تو ایسے کام میں کیوں جاؤں؟ تو میں نے اس کام کی بجائے اپنے فلائی کاموں کو ترجیح دی ہوئی ہے، اور میں انہی کو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری آخرت ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا یہ جو سسٹم اس وقت سیاست کا جا رہا ہے، اس پہ چل کے آپ کی آخرت محفوظ ہوتی ہے؟ نہیں سر. تو جب جس چیز کے لیے یہ زندگی، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ ایک چند لمحوں کی ہے، اصل جو بہت لمبی زندگی ہے وہ تو بعد میں شروع ہونی ہے. تو کیا اس لمبی زندگی کے لیے ہم اس چند لمحوں کے لیے اپنے ایسے کام کر جائیں کہ ہم خدا کے حضور شرمندگی سے پیش ہوں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عقل مندی کا سودا ہوگا. اور یہ لوگ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور جو ہمارے سسٹم ہے اس وجہ سے بھی یہ لوگ اب اگر یہ سیاست میں رہیں گے تو یہ مجبور ہے کہ یہ کرپشن بھی کرے، کیونکہ یہ ڈیرے چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. کوئی جس طریقے سے پھر آگے سیاست میں 25 کروڑ 30 کروڑ ایم پی لگاتا ہے، تو وہ کیوں لگاتا ہے اور کہاں سے کرتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ اب گورنمنٹ کا پیسہ لگتا ہے، ایم این اے ایم پی اپنی پلیٹ لگاتے ہیں، اور ٹھیکیدار سے کمیشن بھی لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو مجھے بتائیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو انوالو ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ آج بھی پتہ چل رہا ہے مجھے کہ یار ایم این اے ایم پی اے کہتا ہے کہ ہمیں کوئی 2 ارب دیا جائے، 1 ارب دیا جائے ہم نے، اور خاص طور پہ الیکشن سے پہلے. تو میں تو کہتا ہوں الیکشن سے پہلے تو بالکل الیکشن ایئر پہ تو کسی کو فنڈ ایشو ہی اگر اس بیس پہ کرنا ہے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو آپ برائب کر رہے ہیں، پھر وہ آگے لوگوں کو برائب کر رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے تمہاری گلیاں بنائیں، مجھے ووٹ دے دو. بھئی گلیاں بنائی تو انہوں نے تو پیسے کمائے ہیں اس میں سے. اچھا چوہے صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ کا کون سیاستدان کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا میں اس کو اسلامک ملک بناؤں گا، پہلے یہ اسلامی ملک ہے تو ریاست مدینہ بناؤں گا. تو کیا انہوں نے بے روزگاری یہاں پہ کر دی؟ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کوئی ایسا 50 لاکھ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا، وہ بھی پورا نہیں ہوا. تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیں جی، مجھے عمران خان صاحب کا، میں نے ایک دفعہ ان کی کسی نے پوچھا جی آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے، جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی ان کو ایک دفعہ آفر کیا، تو انہوں نے کہا جی میں کیوں آؤں، میرے پاس سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی عظیم بات تھی، اور اگر وہ آج اس بات پہ قائم رہتے تو ان کے ہر شہر میں مجسمے لگ جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسی طاقت تھی کہ لوگوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا، اور لوگوں نے ایک بہت بڑا فنڈ ان کو دیا، اور انہوں نے کام کر کے بھی دکھایا شوکت خانم کی شکل میں. اور لیکن اگر یہ اپنے اسی مقام پہ رہتے اور فلاحی کام پہ ہی رہتے، یہ ہر شہر میں ایک یونیورسٹی اور ایک اسپتال بنانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور ساری زندگی ان کا نام رہتا، مرتے دم تک رہتا، پوری دنیا میں رہتا. آج آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ بدنامی، کوئی گڑی کا معاملہ اٹھا رہا ہے، کوئی کسی حوالے سے اٹھا رہا ہے، کوئی الزامات ہی ہیں، اور جو 3.5 سال میں کارکردگی ہے جیسے انہوں نے کہا تھا وہ بھی کوئی نظر نہیں آئی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں اگر آج بھی اپنا قبلہ خود اب
دیکھیں کہ میں نے کیا کہا تھا اور کیا کیا ہے، اس کو درست کر لیں، تو ہمیں ان جیسے نڈر بندے کی، اور چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا پاور میں ہو، ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ یہ آج جیسے انہوں نے ایک تو بہت بڑی غلطی کی کہ کیونکہ انہوں نے آئینی طور پہ ان کو اتارا، کوئی کو تو نہیں کیا، کوئی ماشاء اللہ تو نہیں لگی، بالکل جو بھی تھا وہ ایک آئینی طریقہ ہے کہ جب بن کے ان کو اتار دیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس پلے گراؤنڈ کو بجائے اس کے کہ اس کے اندر کھیلتے، یہ کھیل چھوڑ کے تو باہر آ گئے. آج اب یہ اندر موجود ہوتے اور ایک طاقت ہوتے تو کتنی بڑی بات تھی کہ جو حکومت ہوتی اس کو بھی غلط کام اچھا کرتے چوہدری صاحب وقت. مجھے یہ بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں، نواز شریف نے یہ اچھا کام کیا ہے جو حکومت لے کے؟ میری خواہش یہی تھی یہ 5 سال پورے کرتے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ لیکن اس کے بارے میں تو میں پہلے بھی 2-3 جگہ فورم پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ پچھلے 25-30 سال کو انالیسس کر لیں، کوئی کسی حکومت نے بھی اپنے 5 سال پورے نہیں کیے. کوئی 3 سال بعد گیا، کوئی 2 سال بعد گیا، اندرونی طاقت ساتھ ہے. بس کس وجہ سے بھی، کسی وجہ سے بھی. ہم، تو میں نے تو اب جیسے کہ دیکھیں نا، ان کو اگر پورے 5 سال دے دیتے تو آج یہ جو مظلوم بنے ہوئے ہیں مظلوم تو نہ ہوتے. یہ جو حالات ہوئے ہیں نا، یہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ایسے ہی ہونا تھا. بالکل ٹھیک. تو لوگ تو پہلے ہی ان سے متنفر ہو چکے تھے مہنگائی سے، اور آج یہ 5 سال کے بعد یہ بالکل زیرو ہوتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر بلکہ ایک کس وجہ سے شاید کوئی ان کے ذہن بھی چینج ہو جائے، کوئی بہتری کام کر صاحب دیں. آپ کی ہنسی سے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں. نہیں، میں بالکل نہیں آنا چاہ رہا. مجھے تو سیاست میں لوگ پچھلے 40 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ میں اب آؤں گا. تو میرا یہ جو بھی ارباب اختیار ہیں، جیسے کہ بیسیکلی تو ہماری جو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو طاقتور حلقے ہیں وہی لاتے ہیں. اور پیچھے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اینکر کہہ رہے تھے کہ جی کسی بڑے طاقتور شخص نے میاں شہباز شریف صاحب کو آفر کیا کہ جی آپ آ جائیں لیکن نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں. تو مطلب یہاں تو پرائم منسٹر ایسے بنتا ہے، یعنی کہ آپ ووٹوں کی وجہ سے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی آج تک یہ الیکشن جیت کے آیا ہے. اخلائی مخلوق کیا ہے چوہدری صاحب؟ دیکھیں یعنی وہ طاقتور جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ وہی لوگ ہیں. تو میری تو یہ تجویز ہے، واضح کر دیں نا آپ کون ہے. نہیں میں کوئی دیکھیں بات سنیں، مطلب اس سے مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ تو سب سے طاقتور حلقے ہمارے 3-4 بنتے ہیں. ایک تو جوڈیشری بنتی ہے، پھر ہماری فوج بنتی ہے، پھر ہمارے بیوروکریٹس ہیں، پھر ہماری جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وہ ہیں. بالکل ٹھیک. ان کا بھی عمل دخل ہے، خالی ہمارا یہ اپنے ملک کا ہی مسئلہ نہیں ہے. تو میری یہ تجویز ہے کہ یہ 5 سال کی بجائے اس کو کم کر کے 3 سال کر دیں، اور 3 سال اس کو کھیلنے دیں تاکہ جو اس نے کرنا ہے اس کو پتا ہو کہ، اور عوام کو بھی پتا چل جائے اس نے کیا کیا. یہ کہ ہر آدمی مظلوم بن کے پھر آ جاتا ہے، یہ تو آپ اس کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہو کہ جی میرے ساتھ جاتی ہوگی. بھائی تمہارے ساتھ جاتی ہوگی تو 3 سال تمہیں ملے تھے، اس میں تم نے کیا کیا؟ بالکل. کوئی بھی، یعنی کہ بینظیر کے ساتھ بھی ہوا ہے، نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ بھی ہوا ہے. ٹینیور پورا تو نہیں کرنے دیا گیا نا. تو یہ، اور پھر یہ مظلوم بنے ہوئے ہیں اور اسی لیے زندہ ہے. اگر ان کو ایک ہی دفعہ پورا ٹائم گزارنے دیں تو یہ میرے خیال میں یہ دوبارہ سیاست میں آ ہی نہیں سکتے، کامیاب ہی نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ کچھ. اچھا چوہدری صاحب، آپ چھوٹے تاجروں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخری سوال ہے، حکومت پاکستان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تاجروں کے لیے کیا ریلیف ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت تو جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی کے لیے بھی ریلیف والی بات تو ہے ہی نہیں. ریلیف تو ہوتا ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور آپ کسی کو بانٹ دیں، ہے ہی کچھ نہیں. ریلیف کیا دیں؟ اس وقت تو یہی ہے کہ ہم اپنے طور کے اوپر ہر آدمی جتنی بھی بچت کر سکتا ہے وہ بچت کرے، اور جو ہے اپنے ملک کو اس کرائسس سے اللہ کرے کہ نکل آئے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ سارے آتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں، کسی نے آج تک مجھے بتا دیں اس کرائسس سے نکلنے کا کوئی فارمولہ دیا؟ بالکل. کس سیاستدان نے دیا؟ کسی نے بھی نہیں. تو سر عمران خان صاحب کہتے ہیں الیکشن کرواؤ.
وہ تو صرف الیکشن کی تاکی ہے نا. اب وہ کہتے ہیں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میرے پاس ٹیم نہیں تھی, وہ اب میں ٹیم بناؤں. بھائی تو پہلے تو آپ کہتے تھے میں 100 دن اور 100 چیزیں اور میں ٹیم یہ بھی تیار ہے یہ بھی تیار ہے. تو ٹیم جب میں سمجھتا ہوں, دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ اتنا بڑا ملک آپ ایک 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 موٹر سائیکل چلانے والے کو آپ جہاز پہ بٹھا دیں تو کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک, وہ تباہی ہوگا. تو بھی پہلے آپ لوگوں کو چاہیے آپ مار کھائیں, تجربہ سیکھیں کچھ سینئر. اب انڈیا کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہیں, اور وہ دیکھیں کہ وہاں کا ایک چیف منسٹر ہے جو میرا خیال ہے پنجاب کا ہے, اس کی اچیومنٹس دیکھیں آپ کہ زبردست قسم کی ہیں. اور پھر ان کے جو آپ سیاستدان دیکھیں بالکل میچور سیاستدان ہیں. ہمارے ادھر تو ان کے پاس تو کنٹرول ہی نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑی جو بات ہے, یہ دین سب سے جو بڑا نقص ہو رہا ہے نا جی, ہم دین سے دور ہو گئے ہیں. یہ جتنے آپ کے میڈیا سیل ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے یہ بات سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں. اور اتنا سچ اور جھوٹ جو ہے نا وہ آ گیا ہے کہ نہ سچی بات سچی لگتی ہے نہ جھوٹی بات جھوٹی. اچھا چوہدری صاحب, انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں سیاست میں, شیخ رشید صاحب بھی پکڑے گئے ہیں, اس کے بعد عمران خان کو بھی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ٹائم زمان پارک میں ایک ہجوم بیٹھا ہوا ہے ان کے کارکن. آپ کیا کہیں گے سر, یہ رکاوٹ بن رہی ہے سڑکوں پہ سر, لوگ پریشان ہیں, تاجر پریشان ہیں, تو کیا کہیں گے سر اس کے بارے میں؟ دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کا ہی اپنا قصور ہے, وہ ذمہ دار ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے جب دور تھا تو انہوں نے بھی اسی طرح لوگوں کو اندر ڈالا. مجھے یہ بتائیں آج تک جتنے بھی مقدمے بنے ہیں کس سیاستدان کو اس مقدمے کے اگینسٹ, کرپشن کے اگینسٹ سزا ہوئی ہو؟ لٹکتے ہی ہیں, صرف لٹکاتے ہیں, خراب کرتے ہیں. تو جب آپ ایک کسی کیس کا فیصلہ ہی آپ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے, تو آپ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ تو یہ سیاستدانوں کو بلکہ کسی کو بھی, جیسے کہ قانون جو کہتا ہے, یا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی بھی عزت دار آدمی ہے, آپ پہلے کم از کم تحقیق کریں, اس کو آپ اتنے ٹھوس شواہد آپ کے پاس مل جائیں تو پھر ٹھیک ہے, اس کو اندر بھی ڈالیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ایسی طرح ہے کہ باریاں لگائی ہوئی ہیں. اب جب یہ ان کی اگر عمران خان صاحب کل آ جاتے ہیں طاقت میں تو وہ ان کو اندر کریں گے, پہلے انہوں نے پھر اندر کیا. تو یہ تو چیزیں, اور تباہ کون ہو رہا ہے؟ تباہ ہمارا ملک ہو رہا ہے. اچھا چوہدری صاحب, تاجر ٹیکس بھی دیتے ہیں, ہر چیز ان کو انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں, ایکسپورٹ جب کرتے ہیں وہ بھی ڈیوٹی وہ دیتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ڈیوٹی دیتے ہیں, ان کو ریلیف کچھ نہیں ملتا. کسٹم والے بھی ان کو تنگ کرتے ہیں. تو سر آپ کے کیا خیال ہے, یہ کسٹم چیمبر آف کامرس ان کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ بڑے پریشان ہیں اس کی وجہ سے. دیکھیں جہاں تک آپ نے کسٹم کی حوالے سے بات کی ہے تو آپ کی بات بالکل بجا ہے. یہ کسٹم والے بہت جو ہیں جو تاجر ہیں ان کے ساتھ ان کی جاتی ہیں. یعنی کہ کوئی بھی اگر 100% ٹھیک کام بھی لے جائے گا نا, وہ جب تک ان کو, جیسے کہ وہ ہمارے ایک بڑے تاجر نے کہا تھا کہ جی پہیے سپیڈ منی, اس کے بغیر جو ہے تو یہ کام نہیں ہوتا. یعنی کہ 100% حلفاً ٹھیک کام کے اوپر بھی یہ آپ کو کچھ نہ کچھ ان کو دینا پڑتا ہے. اور پھر کسٹم وغیرہ میں اتنی زیادہ, جیسے یہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مال آپ نے پورٹوں پہ تو روک لیے. جیسے دیکھیں, جیسے انوائس ویلیو ہوتی ہے, انوائس ہے $25,000 کی, جب وہ کسٹم میں جاتی ہے, کسٹم والا کہتا ہے میں نے 25 نہیں اس کو 50 کرنا ہے, تو پھر آپ اس کو وہاں پہ رشوت لگاتے ہیں. تو یہ قصور کس کا ہے؟ نہیں اس میں تاجروں کا ہے یا ان کا؟ نہیں, اس میں دونوں طرف بات ہے, دونوں طرف بات ہے. سم ٹائمز تاجر بھی قصوروار ہے کہ وہ اس کی 50,000 کی انوائس ہوتی ہے, اس نے 25 کی بنائی ہوتی ہے, اوور انوائسنگ کی ہوتی ہے. نہیں انڈر کی ہوتی ہے, انڈر انوائسنگ, ٹھیک ہے نا جی, اس کا وہ پھر بینیفٹ لیتے ہیں. سم ٹائمز آپ بالکل ٹھیک پرائس دے رہے ہو 100% گارنٹیڈ, اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں جی لاؤ نہیں مانتے ہم. یہ یہاں پہ زیادتی ہے. زیادتی وہاں پہ جو ہوتی ہے وہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ پیسہ مس یوز ہوتا ہے.
لیکن اصل زیادتی یہ ہے کہ جب آپ 100% ٹھیک کام کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں کرنے دیا جا رہا. تو اس کا کیا ہے کہ جیسے اب امپورٹ اس وقت سخت ہوئی ہے، آپ یقین کریں کہ یہ مال رک تو نہیں رہے، سارے اسمگل ہو کے آ رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ریونیو بھی نہیں مل رہا، اور لوگوں کو مال جو ہے وہ ان کی چاندی ہو گئی ہے جو اپنا کام کرتے تھے افغان گڈس کا. تو اس طرح یہ گورنمنٹ کو کچھ پالیسیز چاہیے. کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی راستہ دینا چاہیے تھا کہ جو مال ایک دفعہ پورٹ پہ آ گیا ہے وہ تو اب کہیں نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک. آپ کہتے ہیں بھی آج کے بعد آپ نے ایل سی نہیں کھولنی، ٹھیک ہے، جو آ گیا اس کا آپ کو پازیٹیو حل دینا چاہیے تھا. کوئی گارنٹی لیتے، پیسہ لے لیتے، جو بھی کرتے، اس میں آپ یا کم از کم مال یہاں سے نکلوا کے بانڈوں میں رکھوا دیتے، تاکہ وہ جو اتنا اب ایک بندہ رو رہا تھا کہ میری $10,000 کی کنسائنمنٹ تھی اور 20,000 اس کے اوپر اس کو جمانا پڑ گیا، $20,000، اور یہ دیکھیں وہ کدھر جائے گا. تو یہ گورنمنٹ کے کچھ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ، اور خاص طور پہ جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ کافی انوالو ہے، وہ پوری چیز کو کلیئرلی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہمارا قانون بھی کلیئر نہیں ہے. وہ جیسے کسی نے کہا یہ موم کا ناک ہے، اس کو کہ ادھر کر لو تو ادھر کر لو، اسی کیس میں بندے اندر ہوتے ہیں، اسی کیس میں بری ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنا جو ہم نے اپنی اس میں لچک رکھی ہوئی ہے نا، یہی ساری ہماری کرپشن کی وجہ ہے. تھینک یو چوئی صاحب. چوئی صاحب نے کہا ہے میں تاجر لوگوں کے ساتھ پوری میری ہمدردی ہے، آئندہ جو بھی مسائل ہوں گے میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا.